बिलियन डॉलर शॉर्टेज था, यानी डेफिसिट था। ये क्या बता रहा है कि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और हम परचेस करते हैं डॉलर में, डॉलर के मुकाबले में रुपी डिवैल्यू हो गई है, इसलिए चीजें हमारे यहाँ महंगी हो गई है। एक दूसरा, कंडीशनलिटीज ऑफ IMF एक बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ महंगाई आई है। कैसे? अब पिछले पॉइंट के साथ लिंक भी कर रहा हूं इसको। 2022 के शुरू में हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं बैरल मुझे हमें पहुंच रहा था, क्या कहते हैं, लेट्स से ऑयल पहुंच रहा था, लेट्स से $1 बिलियन ऑयल की कॉस्ट जो हमें पड़ रही थी, बैरल को छोड़ दीजिएगा, $1 बिलियन की जो ऑयल हमारे यहाँ हाइड्रोकार्बन पहुंच रही थी, वो कितने की पहुंच रही थी? 178 बिलियन PKR की पहुंच रही थी, 178 बिलियन PKR की पहुंच रही थी। अब वही कितनी की पहुंच रही है? 250 प्लस की पहुंच रही है, 250 प्लस की पहुंच रही है बिलियन PKR, वही $1 बिलियन का ऑयल है। तो ये पिछले पॉइंट के साथ भी लिंक हुआ, इसके साथ भी लिंक होगा। कैसे? IMF ने जो हम पे कंडीशन लगाई, नंबर 1, सबसे पहली बात क्या की, जो आपने पेट्रोल डीजल पे जो आपने सब्सिडीज दे रखी है वो खत्म करें। एक, दूसरा, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। सब्सिडीज हमने खत्म की, टैक्स लगा दिया, ऑटोमेटिकली प्राइस जंप हुआ बाई मोर देन लेट्स से 70%। कैसे? 150 से हम कहां पे पहुंच गए पेट्रोल की? 215, एक टाइम पे तो 250 पे पहुंच गए थे, 215 पे पहुंच गए। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल जो सिर्फ सब्सिडीज नहीं, ऊपर से आपस पे लेवी भी लगाए, टैक्स भी लगाए, वो हमने किया। तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी बिजली की थी वो मोर देन डबल हो गई। तो IMF की कंडीशनलिटीज ने हमें मजबूर किया कि हमारे यहाँ महंगाई आए। इसी को एक और एग्जांपल भी दे दूं। IMF ने हमें कहा कि रुपी को फ्री फ्लोटिंग बनाओ। फ्री फ्लोटिंग मतलब क्या? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करे द प्राइस। रुपी फ्री फ्लोटिंग बनी, रुपी की कीमत गिर गई, राइट? सो जब आपका IMF ने कंडीशन दिया, टर्म्स एंड कंडीशन कि हम आपको लोन देंगे, तब देंगे जब आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, बिजली के प्राइसेस बढ़ाएंगे, रुपी को डिवेल्यू करेंगे, तब जाके हम आपको लोन देंगे। सो कंडीशनलिटीज ऑफ IMF caused। तीसरा बड़ा एंड हिज पार्टी, जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया एज रिजीम चेंज। देखिए हम दोनों बातें कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। दूसरा, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया कैसे? एज रिजीम चेंज। तब से लेके यानी अप्रैल 10 से लेके अब तक का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसी तरीके से चली आ रही है। सिर्फ ये हमने सेंटर में नहीं देखी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमने पंजाब में भी देखी, बार बार गवर्नमेंट का चेंज होना पंजाब में हमने देखा। और इसी तरीके से फिर अब हमने प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब और KP उनकी डिसोल्यूशन देखी, डिसॉल्व करना। अब क्या देख रहे हैं कि दोबारा एक बार फिर सेंटर में यानी नेशनल असेंबली में वो क्राइसिस आ रहा है, एक फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेड है अगेंस्ट द सिटिंग PM, राइट? सो ये ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को कॉज किया। ये टॉपिक आपको अलग पढ़ाऊंगा। जिससे फिर क्या हुआ? आपके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया, स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन बढ़ा। कैसे? डॉलर निकल गया मुल्क से। डॉलर का जो एग्जिट हुआ, मल्टीपल रीजन है, वन ऑफ द मेजर रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे मुल्क से फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 में हमारे पास $23 बिलियन थे, स्टेट बैंक में, कमर्शियल बैंक में मिला के, और अब हमारे पास कोई
اراؤنڈ 10 پوائنٹ سمتنگ بلین ڈالرز ہیں. تو 13 بلین کی کمی آئی ہے. ملک سے ڈالر باہر نکل گیا, آٹومیٹیکلی روپی ڈی ویلیو ہوئی. روپی ڈی ویلیو ہوئی, انفلیشن کاز ہوا. ڈن. ایک اور ریزن دیٹ از انٹرنیشنل پرائس ہائیک نے جو سپر سائیکل آیا ہوا ہے اس نے ہمارے ہاں انفلیشن کو کاز کیا. اس کو ایز اے ٹاپک آپ کو الگ پڑھاتا ہوں, یہ صرف یہاں پہ ایک پیراگراف کی صورت میں بتاؤں. پوسٹ کووڈ, جو کووڈ گزرنے کے بعد مارکیٹ نے ریزیوم کیا, ٹرانسپورٹ نے ریزیوم کیا, وہی اکنامک ایکٹیویٹیز ریزیوم ہوئی. جب اکنامک ایکٹیویٹیز ریزیوم ہوئی, فیول کنزمپشن بڑھا. فیول کنزمپشن بڑھا, فیول کی پرائسز بڑھی. فیول کی پرائسز بڑھی, آٹومیٹیکلی الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھی. الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھی, فیول کی پرائسز بڑھی. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آن ایوری تھنگ. دوسرا, وار ان یوکرین, سینکشنز آن رشیا. رشیا دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر آف آئل رہا ہے, سب سے بڑا ایکسپورٹر آف گیس رہا ہے. یورپ نے اور بقیہ ممالک نے اپنے ہائیڈرو کاربن امپورٹ, اسپیشلی آئل کے امپورٹ کم کرنا شروع کر دیے. جب رشیا سے ہائیڈرو کاربن امپورٹ کم کرنا شروع کر دیے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بقیہ اویلیبل آئل تھا وہ کم تھا, پرائس ہائیک ہوا. سو دو فیکٹرز نے انٹرنیشنل سپر سائیکل کو موسٹلی کاز کیا. تو انٹرنیشنلی ہائیڈرو کاربن مہنگا ہوا, ہائیڈرو کاربن مہنگا ہونے کے بعد ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آن ایوری تھنگ. اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹنگ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہائیڈرو کاربن. پھر پاکستان اوور آل امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. تو انٹرنیشنل پرائس ہائیک نے کاز کیا پرائس ہائیک ان پاکستان ٹو. دین نیکسٹ, میں نے آپ کو بتایا انفلیشن کیا ہے, انفلیشن کی کازز کیا ہے. نا سولوشنز, ہمارے پاس اس کے حل کیا موجود ہے. نمبر 1, سب سے پہلا اور میجر حل از برنگ ڈالر. ہمیں ہر صورت میں ڈالر چاہیے, کیونکہ the stability of PKR is directly linked with the availability of dollars. The more the dollar available, the stable the PKR would be. The lesser or the decline in the dollar reserves, the devaluation of PKR. As simple as that. یہ فنامنا ہے. تو ہمارے ملک میں اگر ہم نے ڈالر, ہمیں روپی اسٹیبل چاہیے تو ہمیں ڈالر چاہیے. اب ڈالر کسی صورت میں لے کے آنا ہے, وہ ہمیں لون کی صورت میں ملے, وہ لون ہمیں IMF دے, سعودی عربیہ دے, چائنا دے, UAE دے, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے, یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے, کوئی بھی دے, لیکن ہمیں لون چاہیے, ہر صورت میں چاہیے. اور جتنا لون میں ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا اکنامک کرائسس سیویئر ہوتا جائے گا, اسپیشلی انفلیشن بڑھتا جائے گا, جو ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے. آلریڈی پبلک سیریسلی اوور برڈن ہے. دین ایک اور چیز دیٹ از, سو ڈالر چاہیے اور ڈالر لون کی صورت میں آئے گا. دوسرا, ریمیٹنسز کے ذریعے ڈالر کو, ریزروز کو بڑھاؤ. ریمیٹنسز ملک میں تب آئیں گے جب آپ کے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, انوائرمنٹ آپ کے ہاں اسٹیبل ہو. تو ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. عوام کے پاس جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے 9 ملین پلس ہے, 9.6 ملین تقریباً. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کوٹ کر رہا ہوں ایک. دوسرا, منسٹری آف اوورسیز کوٹ کر رہا ہوں, موفا میں نے نہیں کہا, منسٹری آف اوورسیز کوٹ کر رہا ہوں. 9.6 ملین کے آس پاس کہیں ہے. وہ لوگ ریمیٹنسز بیچتے ہیں. لاسٹ ایئر ریمیٹنسز 31 بلین ڈالر آئے تھے, لیکن ہم جو جولائی آنورڈ فگر دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارے ہاں جو مالی سال ہے 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے 30 جون تک ختم ہوتا ہے, تو ہمارے ہر ریمیٹنسز میں ڈکلائن آیا ہے. حکومت کی کوشش کیا ہو کہ وہ ریمیٹنسز کسی طریقے سے ڈکلائن نہ ہونے دے بلکہ اس میں انکریز ہو.
تو اس کے لیے ہماری جو ایمبیسیز ہے وہاں پہ وہ وہاں کی عوام کو یعنی جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے ان کو آؤٹ ریچ کرے. لون ریمیٹنسز دو کوئک سورسز ہمارے پاس یہ آ سکتے ہیں. تیسرا ہم پروڈکشن بیس بڑھائیں. لانگ ٹرم سولوشن ہے پروڈکشن بیس ہم بڑھائیں گے. اچھا اس سے پہلے ایک اور بھی شارٹ ٹرم سولوشن ہے. ڈالر جو نکل رہا ہے اس کی فلو کو کم کرو. کیسے کم کرو؟ ایک جو لگژری گڈز ہیں اس پہ پابندی برقرار رکھو. ایک دوسرا جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی اسپیشلی ٹو افغانستان اس کو کنٹرول کیا جائے. دو جس طریقے سے بھی ڈالر ملک سے نکل رہا ہے اس آؤٹ فلکس کو ہم نے روکنا ہے کم کرنا ہے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ریزروز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. نیکسٹ سو ڈالر لانا ہے اور جو ہے اس کو جانے نہیں دینا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا دیٹ از پروڈکشن بیس بڑھاؤ. پروڈکشن بیس بڑھائیں گے اٹس اے لانگ ٹرم اسٹیپ. ریمبر ہم تب تک وشیس سرکل آف لون سے نکل نہیں سکتے تب تک ہم اپنی روپی کو اسٹیبل کر نہیں سکتے تب تک ڈالر ریزرو کو ہم اسٹرانگ کر نہیں سکتے جب تک ہم ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں بنتے. ایکسپورٹ بیس کے لیے ہمیں اپنا پروڈکشن سیکٹر انڈسٹری ایگریکلچر اینڈ آئی ٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا. اور ایک اور دیٹ از جو ہمارے پاس ایک اور بڑا سورس بن سکتا ہے ڈالر ملک میں بڑھانے کے لیے وہ کیا ہے؟ امپورٹ آف ہائیڈرو کاربن کو کم کریں. جب تک ہم امپورٹ آف ہائیڈرو کاربن کو کم نہیں کریں گے کیونکہ 60% پلس الیکٹریسٹی ہماری ہائیڈرو کاربن سے بن رہی ہے اور وہ مہنگی بن رہی ہے تو ہم انڈیجنس سورسز آف الیکٹریسٹی جنریشن پہ جائیں. ہائیڈل پہ ہم جا رہے ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم سٹیپس ہیں وہ ٹائم لیں گے. کول پہ ہم جا رہے ہیں لیکن اگین وہ لانگ ٹرم سٹیپ ہے. تیسرا ونڈ پہ جا رہے ہیں ہائیڈل پہ سولر پہ جا رہے ہیں. تو الیکٹریسٹی جنریشن کو لوکل سورسز سے ہم نے پروڈیوس کرنا ہے. These and more are the steps جس کے ذریعے ہم کیا کریں ڈالر ملک میں انشور کریں پروڈکشن بڑھائیں ایکسپورٹ بڑھائیں تب جا کے ہم انفلیشن کو کنٹرول کر پائیں گے. یہ ہے ہمارا ایک ٹاپک. یہ چھوٹے چھوٹے پازز درمیان میں لاتا رہوں گا کیونکہ ہم نے نا اس کی پھر آپ لوگوں کے لیے الگ الگ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. ایک تو یہ لائیو سیشن چلے گا دوسرا پھر اس کے لیے الگ الگ ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کے لیے سیدھا جو ٹاپک آپ کو چاہیے آپ اس کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکیں. تو یہ تھا ہمارا. اچھا اس میں ایک اور ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اسی میں کہ ہمارے ہاں جو انفلیشن آیا ہے اس نے کیا کر دیا انڈسٹری کو ہٹ کیا ہے اس نے عام پبلک کو ہٹ کیا ہے. آپ کو بیسیکلی یہ باتیں میں نے بتا دی لیکن ادر ورڈز میں بتا دی رائٹ. سو ایک ٹاپک ہمارا ہوا انفلیشن. دوسرا ٹاپک ہمارا ہے دیٹ از electricity. Load shedding is not the problem or a serious problem. Expensive electricity is the serious problem. مسئلہ ہمارا کیا ہے مہنگی بجلی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی مسئلہ ہے لیکن اس سے کہیں بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے مہنگی بجلی ہے. تو ہمیں مہنگی بجلی نے ہمیں افیکٹ کس طرح سے کیا ہے اور ہم اس مہنگی بجلی کو سستا کرنے کے لیے کیا ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں اسٹیپس کیا اٹھا سکتے ہیں. آپ کو پہلے بتا دوں کہ مہنگی بجلی ہماری کیسی ہے. وابڈا از مائی سورس ایک. دوسرا پرائم منسٹر از مائی سورس. تیسرا منسٹر فار پاور واٹر اینڈ پاور از مائی سورس. تین سورسز میں نے کوٹ کیے وابڈا منسٹر فار پاور واٹر اینڈ پاور اینڈ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں.
Pakistan produces one of the most expensive electricity in the world. Expensive in most expensive in South Asia, one of the most expensive in the world. ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. کیسے؟ اب تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں, یعنی اسٹیٹمنٹ کو اوپن اپ کر دیں. ہمارا جو کمرشل یونٹ ہے وہ 42 PKR سے 62 یا 63 تک جا رہا ہے. یہ فگر تھوڑا اوپر نیچے ہوں گے لیکن تقریباً یہی ہے. کمرشل یونٹ وہ بھی سلیبز بنے ہوئے, جس طرح کی سے ادھر بنے ہوئے ڈومیسٹک یونٹ میں, ادھر کمرشل میں بھی سلیبز بنے ہوئے ہیں. تو 300 یونٹس تک کنزیوم کرنے کے لیے ایک سلیب ہے, 600 کے لیے الگ ہے, یو سلیبز بنے ہوئے ہیں. تو 42 PKR سے لے کے 62 یا 65 PKR تک پر یونٹ ہے, اس کی پرائسز ہیں ہماری جو پر یونٹ کاسٹ. اور یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. ایشیا میں میرے خیال میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے اور ورلڈ میں تھرڈ ہائیسٹ یہ کمرشل یونٹ. جو ڈومیسٹک ہماری بجلی ہے وہ تقریباً 34 PKR تک جا چکی ہے پر یونٹ. جو ہائیسٹ پرائس ہماری ہے وہ 34 یا 35 پہ جا چکی ہے. 26 سے 24 سے شروع ہو جاؤ اور آپ کی بجلی جا چکی ہے, یعنی وہاں پہ 20 سلیبز ہیں, آپ کے 34 تک پر یونٹ آپ کی بجلی پہنچی ہوئی ہے. نا پرابلم کیا ہے؟ مہنگی بجلی. کیسے؟ میں نے بتا دیا. کیوں ہے یہ مہنگی بجلی؟ Why the electricity is so expensive in Pakistan? پاکستان میں یہ بجلی اتنی مہنگی ہے کیوں؟ Number one and the major reason is the source of electricity generation is expensive. Yeah, Pakistan has opted for the most expensive sources of electricity generation. Kaise? More than 60% of electricity of Pakistan is produced from hydrocarbons. Oil, gas, coal. Oil, gas اور coal. تینوں ملا کے منیمم 15,000 میگا واٹ اور میکسیمم 20,000 میگا واٹ تک یا 19,000 سم تھنگ میگا واٹ تک ہم ہائیڈرو کاربن سے پروڈیوس کرتے رہے ہیں. یہ ویری کرتا ہے سیزن ٹو سیزن یا ٹائم ٹو ٹائم. گرمی میں بجلی آپ کو زیادہ چاہیے, سردی میں کمپیریٹیولی کم چاہیے. 5,800 میگا واٹ ہم صرف کول سے کر رہے ہیں, تقریباً 6,000 کے قریب میگا واٹ ہم گیس سے کر رہے ہیں, اور آئل سے ویری کرتا ہے 4,000 to 8,000 میگا واٹ, یہ ویری کرتا ہے. گیس اور کول کو ہم نے تقریباً اسٹیگننٹ یا ایک مسلسل رکھا کیونکہ یہ کمپیریٹیولی چیپر ہے, آئل سب سے مہنگا ہے. تو ہمارے ہاں جو بجلی ہے وہ مہنگی ہے. وہ کیوں مہنگی ہے؟ ہائیڈرو کاربن سے بجلی بن رہی ہے. سب سے مہنگا سورس آئل, سیکنڈ دیٹ از, اور وہ ڈیزل اسپیشلی, دوسرا گیس, تیسرا آپ کا کول. اب یہ کیوں؟ ایک تو یہ کہ مہنگے سورسز ہیں, اوپر سے یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس فار ایگزامپل جو کول سے بجلی ہم بنا رہے ہیں, کول سے 960 میگا واٹ 960 میگا واٹ لوکل کول سے پروڈیوس کر رہے ہیں. باقی جو 5,800 میں نے کہا, یہ 5,800 ہم ٹوٹل کول سے پروڈیوس کر رہے ہیں, جن میں سے 960 میگا واٹ ہم لوکل کول, باقی امپورٹڈ ہے. یعنی تقریباً 5,000 میگا واٹ امپورٹڈ کول سے. LNG سے جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ تقریباً ساری کے ساری امپورٹڈ ہے. اپنا گیس تو ہمارے پاس 32% ہے میکسیمم, 33%, پہلے 36% تک کم ہوتا جا رہا ہے گیس ہمارے پاس. تو وہ بھی سارا تقریباً سارا کا سارا امپورٹڈ ہے. اس کے علاوہ پھر جو ڈیزل ہے وہ بھی تقریباً سارا کا سارا امپورٹڈ ہے.
سو ایک مہنگا کیوں ہے؟ ہائیڈرو کاربن سے پروڈیوس کر رہا ہے. دوسرا وہ ہائیڈرو کاربن امپورٹڈ ہے. تیسرا دیٹ از وہ ہائیڈرو کاربن جو ہم خرید رہے ہیں وہ ڈالر میں خرید رہے ہیں, اور ہائیڈرو کاربن جو ڈالر میں خرید رہے ہیں وہ ڈالر کے مقابلے میں روپی کیا ہو گئی ہے؟ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, تو آٹومیٹیکلی ہائیڈرو کاربن کی امپورٹ مزید مہنگی ہو گئی ہے. میں نے ہائیڈرو کاربن کے دیکھے 3 اینگل بنائے. ایک, ہائیڈرو کاربن مہنگا ہے. دوسرا, امپورٹڈ ہے. تیسرا, روپی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, ڈالر میں خرید رہے ہیں اور پی کے آر میں ہم لوگوں سے بل کلیکٹ کر رہے ہیں. تو بجلی مہنگی کیوں ہے؟ ایک ریزن ہائیڈرو کاربن مہنگا ہے. دوسرا, ایکسپینسو اگریمنٹ سے ہمارے ود آئی پی پیز, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ ہمارے ایکسپینسو اگریمنٹس. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہاں پہ؟ کیپیسٹی پیمنٹ. مطلب کیا؟ ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, ہم ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یو مے ناٹ نو دس کہ پاکستان کے پاس جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 37,000 میگا واٹ کی ہے. 37,000 میگا واٹ کی. واٹر اینڈ پاور از مائی سورس. 37,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی بھی سال, خاص طور پہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے, وہ 24,000 میگا واٹ پلس نہیں گئی ہے. تو آپ کے پاس تو 13,000 پھر بھی سرپلس میں ہے. پرابلم کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ آئی پی پیز کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ یا رینٹل پاور پروڈیوسر کے ساتھ, آر پی پی, آئی پی پی, ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ اس میں ایک بڑی شرط کیا ہے کہ آپ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں. آپ ان سے بجلی خریدیں نہ خریدیں, تقریباً کوئی 33% کی پیمنٹ آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. یہ پرابلم ہے. تو اس وقت وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ, اس وقت کا میرا مطلب کیا ہے؟ جون 2022 جو مالی سال کلوز ہوا تھا, 2.6 ٹریلین پی کے آر, 2,600 ارب روپے ہمارے اوپر سرکولر ڈیٹ جمع ہوا ہے, گردشی قرضہ. اور وہ موسٹلی کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کس کا ہے؟ ان آئی پی پیز کا ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا ہے. ٹھیک. تو ہم نے جو ایگریمنٹ آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ مہنگے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہائیڈرو کاربن سے بجلی پروڈیوس کریں, یا تو آئل ہے یا گیس ہے یا کول ہے, اوپر سے کیپیسٹی پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, اوپر سے رینٹ بھی دینا پڑتا ہے. تو یہ غلطی ہم نے 1-2 سال میں نہیں کی, مسلسل کرتے آئے ہیں. 1986 سے لے کے پہلی بار 1991, 2002, 2011, 2014, یہ بار بار ہم نے یہ غلطی کی ہے. ہم نے اپنے انڈیجنس سورسز آف الیکٹریسٹی جنریشن پہ فوکس نہیں کیا, کیونکہ وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس تھے, ان کی پولیٹیکل کاسٹ تھی. پارٹیز اگلے الیکشن پہ فوکس کرتے رہے, ایون ڈکٹیٹرز نے بھی ان پہ فوکس انفارچونیٹلی نہیں کیا. تو ہم نے اپنے انڈیجنس سورسز پہ فوکس نہیں کیا, بلکہ آئی پی پیز اینڈ آر پی پیز انسٹال کیے. وہ مہنگے ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے. باقی 100 ریزنز آپ دے سکتے ہیں, لیکن یہ 2 بڑے پرابلمز ہیں. ہائیڈرو کاربن مہنگا سورس سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, ہائیڈرو کاربن. دوسرا آئی پی پیز, آئی پی پیز کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ مہنگے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی. جب آپ کی بجلی مہنگی ہوئی تو اس کا ایفیکٹ کس چیز پہ ہے؟ آپ کے اوور آل نیشنل لائف پہ ہے. آپ کا پورا نیشنل کریکٹر, نیشنل لائف ہٹ ہوا ہے, اور مسلسل ہٹ ہو رہا ہے. کیسے؟ انڈسٹری,
the industrial products of Pakistan are unable to compete with its regional competitors. وہ انڈین پروڈکٹس ہوں یا بنگلہ دیش کے پروڈکٹس ہوں یا ٹرکش پروڈکٹس ہوں یا سنٹرل ایشین پروڈکٹس ہوں یا شری لنکا کیا کہتے ہیں آسیان کنٹریز کے پروڈکٹس ہوں. ہمارے کمپیٹیٹر تو بیسیکلی یہ ہے, ان کے پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے پروڈکٹس کمپیٹ نہیں کر پاتے. نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پروڈکشن کاسٹ مہنگی ہے. پروڈکشن کاسٹ مہنگی ہونے کی کئی ساری وجہ ہیں, دو سب سے بڑی ہے. ایک بجلی مہنگی ہے, دوسرا ہم نے ابھی ریسنٹلی سپر ٹیکس لگایا ہے 4%. تو ہماری بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے انڈسٹریل پروڈکٹس مہنگے ہیں, تو وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ ود دا ریجنل کمپیٹیٹر. صرف یہ نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے, ایون لوکل مارکیٹ میں فورن پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پروڈکٹ مہنگے ہیں. تو اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی 2008 سے 2016 تک جو ہم نے ایک فیز دیکھا تھا, جو انڈسٹریز بند ہو رہی تھی, اب پھر وہی فینامنا شروع ہوا ہے. آپ کے ہونڈا نے, انڈس, ٹویوٹا انڈس نے اپنی یونٹس بند کر دی ہیں. اسی طریقے سے نشاط کے کچھ یونٹس بند ہوئے ہیں. کوہینور نے, یہ ٹیکسٹائل کے, انہوں نے اپنے یونٹس بند کر دیے ہیں. اپروکسیمیٹلی 250 پلس انڈسٹریز پاکستان میں بند ہو چکی ہیں, چھوٹی, درمیانے سائز کی اور لارج اسکیل کی, اسمال, میڈیم اور لارج کی ملا کے. شاید اس سے زیادہ ہیں, یہ سیف فیگرز دے رہا ہوں. تو آپ کی انڈسٹریز بند ہونے کا مطلب کیا؟ آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی کم ہونا. پروڈکشن کیپیسٹی کم ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں اور آپ کے امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. رائٹ, ایک انڈسٹری ہٹ ہو رہا ہے. دوسرا, آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہے وہ ورسٹ ہٹ ہے. کیسے؟ جو بجلی کا بل آ رہا تھا لیٹس سے آن ایوریج 4000 PKR, اب وہ بل آ رہا ہے the minimum 8000 PKR. یہ تقریباً ایک سال ڈیڑھ میں یہ پرائسز اتنا جمپ کر گئے کیونکہ الیکٹریسٹی کے پرائسز ہم نے بڑھا دیے, ڈبل ہو گئے آپ کے پرائسز, بجلی کے بل. تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا جو بجٹ ہے, ڈومیسٹک بجٹ, اس پہ بہت سیویئر افیکٹ پڑا ہے. ہر چیز میں مہنگائی آئی ہے, لیکن سب سے بڑا ہٹ اس کو کس نے دیا ہے؟ ایک جو گھر چلانے والا شخص ہے, وہ بجلی کے بل نے دیا ہے. اب گیس کا بل بھی دینے لگا ہے جھٹکا, رائٹ. اسی طریقے سے پھر ایک اور چیز, انڈسٹری ڈومیسٹک کے بعد آپ کا جو کمرشل مارکیٹ ہے, یعنی جو مارکیٹس آپ کے ہیں, ان کی پر یونٹ کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. جب پر یونٹ کاسٹ ان کی بڑھ گئی ہے تو انہوں نے جو کاسٹ ایڈ کیا ہے, وہ جو جتنی بھی سیل کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ, تو ان پروڈکٹس میں انہوں نے وہ پرائس ایڈ کی ہوئی ہے, یعنی جو کاسٹ ہے انہوں نے وہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے. بجلی کے بل کا پیسہ بھی, یعنی میں اور آپ کنزیومر پرچیزرز ہیں آف پروڈکٹس, ہوٹل سے کھانا خریدتے ہیں یا لیٹس سے کپڑے خرید رہے ہیں, بوٹس خرید رہے ہیں, واچ خرید رہے ہیں, واٹ ایور, وہ کاسٹ ایڈ ہوئی ہے ہمارے یہاں سے, یعنی ٹو دی اینڈ دا پرائس آف دا پروڈکٹ. تو آپ کا مارکیٹ بھی افیکٹ ہوا ہے, انڈسٹری, ڈومیسٹک مارکیٹ, رائٹ. سو مہنگی بجلی ہے, کیوں ہے, افیکٹ کیا ہے, سولوشن. جو سب سے میجر سولوشن ہمارے لیے اور ٹائم باؤنڈ سولوشن, ہم نے کیا کرنا ہے, ری نیگوشیٹ دا ایگریمنٹس ود IPPs, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ ایگریمنٹس کو ری نیگوشیٹ کرنا.
ہم نے 2020 میں رینیگوشیشن کر دی. کون سے ایگریمنٹ کے ساتھ؟ آئی پی پیز کے ساتھ جو 91 میں انسٹال ہوئے تھے, جو 2002 میں انسٹال ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے رینیگوشیٹ کر دی. مطلب کیا ان کو اب ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کر رہے, ان کو ہم اب رینٹ نہیں دے رہے, بجلی دو پیسے لو, سمپل از دیٹ. یہ فنامنا آ چکا ہے. لیکن اصل پرابلم کیا ہے؟ 2011 والے ایگریمنٹس اور 2014 والے ایگریمنٹس, ان کا ٹائم پیریڈ اب پورا نہیں ہوا, جو کہ تقریباً کوئی 14 ایئرز ایچ ہے تقریباً. حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کرے, کیونکہ ان میں سے میجارٹی کمپنیز کس کی ہیں؟ یا تو چائنا کی ہے, یا یو ایس کی ہے, یا ترکی کی ہے وغیرہ. ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ری نیگوشیشن کریں کہ وہ ہمیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں ہمارے ساتھ اس کو تھوڑا کم کریں تاکہ کاسٹ کم ہو جائے. ایک دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹ از جو لوکل سورسز آف الیکٹریسٹی جنریشن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. لوکل سورسز آف الیکٹریسٹی جنریشن پہ فوکس کرنا ہے ہم نے. جو بجلی ہے ہماری وہ موسٹلی کیا ہے؟ ہائیڈرو کاربن بیسڈ ہے 60% پلس مائنس, اور وہ بھی امپورٹڈ ہائیڈرو کاربن بیسڈ ہے. اب ہم نے لوکل سورسز پہ جانا ہے. سب سے بڑا جو ہم نے جانا ہے دیٹ از کول پروجیکٹس. لوکل کول پروجیکٹس ہم نے انیشیٹ کیے ہیں. تھر کول سے 320 میگا واٹ کے 3 پروجیکٹس کمپلیٹ اینڈ آپریشنل ہیں. 320 میگا واٹ ایچ کے 3 پروجیکٹس کمپلیٹ اینڈ آپریشنل ہیں. 4تھ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے لیکن بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی ہے, وہ ایڈ ہوگی. اور 1320 میگا واٹ کا انڈر انسٹالیشن ہے. اور ایک اور 600 میگا واٹ کا ایک اور پروجیکٹ سپر نووا کے نام سے ہو رہا ہے. ایک اور لکی کول پاور پروجیکٹ کراچی میں ہے, وہ کمپلیٹ ہوا ہے. فی الحال امپورٹڈ کول پہ ہوگا, بعد میں اس کو شفٹ کریں گے لوکل کول پہ. سو کول پہ. دوسرا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس. کروٹ نیا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, 730 میگا واٹ کا ہے. ایک اور سکی کناری اس دسمبر میں ہونا تھا لیکن انفارچونیٹلی فلڈ کی وجہ سے وہ افیکٹ کر دیا, جن میں خیال کوئی 6-7 منتھس ڈیلے آیا ہے. تو بائی نیکسٹ جون جولائی میرا خیال میں یہ کمنگ جو ہے وہ یہ آپریشنل ہو جائے گا. 883 میگا واٹ کا ہے. ممند ڈیم 24 میں کمپلیٹ ہوگا, کچھ 25 بھی کہہ رہے ارلی یا بگننگ آف 25, 800 میگا واٹ کا. اور 2160 میگا واٹ 2160 میگا واٹ بجلی ہم پروڈیوس کریں گے بائی 2025 فرام داسو. داسو کے 2 پارٹس ہیں, ایک 2160 کا 25 میں کمپلیٹ ہوگا اور ایک 2160 کا 27 میں کمپلیٹ ہوگا. سو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس اور کئی سارے اور چھوٹے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں جن پہ کام چل رہا ہے. دین نیکسٹ تیسرا دیٹ از جو ہمارا ہے دیٹ از کیا کہتے ہیں سیون نیوکلیئر پروجیکٹس. K2 K3 1100 میگا واٹ ایچ کمپلیٹ ہو کے آپریشنل ہو چکے ہیں. تو ہم اب کیا کریں؟ ونڈ کے پروجیکٹ, اس کے علاوہ ونڈ کے پروجیکٹس ہیں. ونڈ کے ہم کوئی ٹوٹل 3000 میگا واٹ کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں. کوئی 800 کے قریب لگا چکے ہیں, ٹوٹل 3000 لگنے ہیں اور 27 تک کمپلیٹ ہوں گے. اور اسی طریقے سے کوئی 2000 میگا واٹ پلس کے سولر پروجیکٹس ہیں جو لگنے ہیں, کچھ لگ گئے کچھ لگ رہے ہیں. رائٹ. سو ہم نے کیا کرنا ہے,
انڈیجنس سورس پہ جانا ہے اور چیپر سورس پہ جانا ہے. ٹھیک. آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہائیڈرو کاربن بیس جو اوور آل الیکٹریسٹی ہماری جو کاسٹ پڑ رہی ہے وہ کتنی کی پڑ رہی ہے کمرشل کی, وہ 62 یا 63 کی پڑ رہی ہے. ایوریج آپ نکالے ہماری 38 پلس کی پڑ رہی ہے, 38 پلس کی ہمیں پڑ رہی ہے. لیکن اگر ہم ہائیڈل پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو شروعات میں ان کی کاسٹ ہمیں کتنی کی پڑے گی؟ میکسیمم 9 پی کے آر کی, ہائیڈل کی میکسیمم 9, اور یہ کم ہوتے ہوتے 5 پی کے آر تک آ جائیں گے. ونڈ کے بھی اور سولر کے بھی تقریباً یہی ریٹ بنتے ہیں. اسی طریقے سے سیول نیوکلیئر کے اور کول کے تقریباً 14 پی کے آر کے پڑیں گے, 14 روپے کے. تو کہاں پہ 38 اور کہاں پہ 14, رائٹ. سو آپ چیپر الیکٹریسٹی جنریشن پہ جاؤ, اور وہ بھی لوکل پہ. ٹھیک. سو چیپر الیکٹریسٹی ہی ہماری اکانومی کو ریوائیو کر سکتی ہے. چیپر الیکٹریسٹی مینز cheaper industrial production, means more industrialization, means more exports, means lesser imports, means less trade deficit. اسی طریقے سے cheaper electricity means lesser price on the domestic consumer, lesser burden on the domestic consumer, lesser burden on the market. جو commercial markets ہیں, shopkeepers ہیں, ان پہ burden کم ہوگا. تو آپ کی overall economy revive کرے گی, پلس آپ آئی پی پی سے جان چھڑا پائیں گے, پلس آپ کیا کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑا پائیں گے. ڈن. یہ ٹاپک بھی ختم. ایک چھوٹا سا یہ پاز اور پھر ایک اور ٹاپک ہم کریں گے. دیٹ از آج کوشش کریں گے کہ اکانومی کے جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں وہ آج ہم کور کر لیں. ہم نے ایک کر دیا انفلیشن, رائٹ. دوسرا ہم نے کر دیا الیکٹریسٹی. تیسرا ہم ابھی کریں گے دیٹ از balance of payment crisis and the threat of default. کیا پاکستان ڈیفالٹ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر. یہ ہے ہمارا ٹاپک, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اینڈ the looming threat of default. پہلے آپ کو بتا دوں کہ بیلنس آف پیمنٹ ہے کیا چیز. گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے کرنٹ اکاؤنٹ. جتنی بھی پیمنٹ آتی ہے یعنی ارننگ آتی ہے آف دا اسٹیٹ وہ اس اکاؤنٹ میں آتی ہے, اور جتنی بھی پیمنٹ کرنی ہے حکومت پاکستان نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے اسی اکاؤنٹ سے کرنی ہے. تو آپ کے امپورٹ بلز بھی یہیں سے پے آف ہو رہے ہیں, آپ کے ایکسپورٹ ارننگ بھی یہیں پہ آ رہی ہے, آپ لون جو پے آف کر رہے ہیں وہ بھی یہیں سے کر رہے ہیں, جو آپ لون لے رہے ہیں وہ بھی یہیں پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ریمیٹنسز آپ کے یہاں آ رہے ہیں وہ بھی یہی پہ آ رہے ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ مین ہے. پرابلم کہاں پہ بنا ہے؟ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بنا ہے تو مطلب کیا؟ ڈالر کرائسس بنا ہے. مطلب کیا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, اور ساتھ میں لنک ہے فورن اکاؤنٹ. ٹھیک. تو اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
that is current account کا, ڈالر آؤٹ فلکس کا, بیلنس آف پیمنٹ کا. کیسے اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں. In the fiscal year 2020-21 21-22 میں جو مالی سال تھا, ہم نے اراؤنڈ $80 بلین کے امپورٹس کیے اور اراؤنڈ $36 بلین کے ایکسپورٹس کیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از مائی سورس. ایک جگہ پہ تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی کہ ایکسپورٹس تو تقریباً 31 بلین سم تھنگ کے تھے. وہ فنشڈ پروڈکٹ وہ پروڈکٹس کے تھے, فنشڈ, ہاف فنشڈ اینڈ را مٹیریل تینوں ملا کے. ایک ہے سروسز کے, تو ٹوٹل ملا کے تقریباً 36 بلین کے ہمارے ایکسپورٹس. شارٹ فال کتنا ہوا؟ 44 بلین کا. امپورٹس آپ کے 80 بلین کے, ایکسپورٹس آپ کے 36 بلین کے. شارٹ فال ہوا کتنا؟ 44 بلین. پھر اس شارٹ فال کو کور کیا یا ریڈیوس کیا ریمیٹنسز نے, from 44 to 13 بلین ڈالرز, from 44 to 13 بلین ڈالرز. کیسے؟ 31 بلین ڈالر ریمیٹنسز آئے. 44 سے 13 بلین پہ آیا کیونکہ 31 بلین ڈالر ریمیٹنسز آئے. لیکن اس سے پھر مسئلہ, دوسرا مسئلہ کیا رہ گیا؟ یہ ایک تو 13 بلین یہ شارٹ فال رہ گیا. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے 2021-22 میں کوئی 17 بلین ڈالر پلس پے آف کرنے تھے. ریممبر 17 پوائنٹ سم تھنگ بلین ہم نے پے کرنے تھے ڈالرز, ہم نے پے کرنے تو ایکسٹرنل سورسز. آپ کے 30 بلین کا سیدھا تقریباً شارٹ فال آ گیا. 30 ارب ڈالر کا آپ کا شارٹ فال آیا, جن میں سے آپ نے کچھ لون لے لیے, کچھ آپ نے پلس پے آف کرنا, فارن انویسٹمنٹ ہوئی پوائنٹ سم تھنگ بلین. آپ نے جو بانڈز ایشو کیے تھے, فار ایگزامپل سکوک بانڈ, اس میں کچھ پیسے, اس میں ارننگ ہوئی. 30 بلین کا سیدھا شارٹ فال ہمارا ویل ابو 18 بلین ڈالرز رہا. آپ کا فارن انویسٹمنٹ ہوئی کچھ, آپ نے جو بانڈز کیے تھے اس میں کچھ پیسے, اس میں ارننگ آپ کا 22 ملا 23. پھر بھی شارٹ فال ہمارا زیادہ سے ابو 18 on the basis of رہا. فرسٹ 6 months پروڈکٹ کر رہا. ایک تو ہمارے ایکسپورٹ 22 اس سے زیادہ امپورٹ اسی طریقے سے ہمارے زیادہ کا 22. دوسرا ریمیٹنسز میں کمی آئی زیادہ سے. تیسرا اندر بیسس لون نہیں مل رہا. فرسٹ 6 months پروڈکٹ کر رہا ہوں. ریزلٹ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں دوسرا جو بیلنس پیمنٹ کرائسس ہے وہ اور سیویئر ہو رہا ہے. ہمیں لون نہیں مل رہا. مطلب کیا؟ ہمارے ہاں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا وہ ان اینی کیس 40 ارب ڈالر سے اوپر. ہمارے ملک میں جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے وہ اور سیویئر. آپ کا جو ہمارے ہاں واپس ڈیفیسٹ ہوگا وہ تقریباً 40 ارب ڈالر سے اوپر لون واپس کرنا ہے, وہ تقریباً 26 بلین. دوسرا یہ جو مالی سال ہمارا لون واپس کرنا جولائی 1 سے لے کے تقریباً 26 2023 تک جو لون واپس آپ کے ساتھ ایشو ہوگا وہ تقریباً 20. اب ریمیٹنسز کتنے آتے ہیں, لون کتنا ملتا ہے, مالی سال ہمارا چلے گا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کتنا ہم کنٹرول کر پائیں گے. لیکن ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں, پاکستان is faced with acute dollar shortage.
ہمارے پاس ٹوٹل ڈالر جو رہتا ہے وہ جسٹ ابو $10 بلین ہے، اور یہ منتھ ٹو منتھ چینجز نہیں آ رہے کم ہونے میں، ویک ٹو ویک چینجز آ رہے ہیں. ہمارا جو ڈالر ریزروز ہیں وہ تقریباً کوئی 10 سے شاید سم تھنگ بلین ہے، جن میں سے 5 بلین کے تھوڑا اوپر اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، اور تقریباً اتنے ہی یا اس سے تھوڑا کم کمرشل بینک کے پاس ہے، کمرشل بینکس کے پاس ہے. تو آپ کے ملک میں جو ٹوٹل ڈالر اویلیبل ہے وہ یہ ہے. اور آپ کو ابھی جو مزید چاہیے بیلنس آف پیمنٹ میں وہ کم از کم $30 ارب پلس ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. سو دس از دا کرائسس دا کنٹری از فیسڈ ود. میں نے بتایا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا کہاں پہ، کرنٹ اکاؤنٹ، فورن اکاؤنٹ، میں نے ایلیبوریٹ کیا. دوسرا، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے کیا، ایلیبوریٹ کیا میں نے. کیوں ہے، تھرڈ پوائنٹ، وائی دس ہیوج بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. نمبر 1، ٹریڈ ڈیفیسٹ. ہر مالی سال میں ہمارا میسو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. 21-22 میں نے بتایا $44 بلین. 22-23 میں ہر صورت میں یہ $40 بلین پلس ہوگا، $40 بلین پلس ہوگا. 20-21 میں یہ تقریباً $38 بلین. 20-21 میں تقریباً $38 بلین تھا. 19-20 میں یہ $31 بلین تھا. 18-19 میں بھی تقریباً اتنا ہی، $30 بلین کے آس پاس تھا. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا جو بنتا ہے وہ کیوں بنتا ہے؟ بیکاز آف ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور یہی ایشو بنا سری لنکا کا، کہ سری لنکا کے امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہے. کمپیریزن پہ الگ پوائنٹ آپ کو ٹاپک کرواؤں گا، ڈونٹ وری. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ڈیفالٹ کر گئے. ہمارا بھی وہی ڈینجر ہے. ورڈ آپ ایکسٹریم استعمال نہیں کریں گے، ہم بھی اسی تھریٹ کا سامنا کر رہے ہیں. ایک دوسرا میجر پرابلم کیا ہے جس میں سے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارا بنتا ہے؟ دیٹ از ڈیٹ سروسنگ، قرضہ واپس کرنا. دو 2018 سے لے کے 2022 تک آن ایوریج ہم نے $12 بلین پلس پے آف کیے ٹو دا ایکسٹرنل سورسز لون میں. 18 سے 22 کے درمیان میں آن ایوریج $12 بلین پلس پے آف کیے لون میں. 17 میں 2021-22 میں ہم نے 17 point something بلین پے آف کرنے تھے جو ہم پے آف نہیں کر سکے. ان میں سے سعودی عربیہ نے، چائنا نے اور یو اے ای نے، سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، ان تینوں نے جو ہمارے فورن اکاؤنٹ میں جو ڈالر اکاؤنٹ ہے اس میں جو ڈالر رکھے تھے وہ جو واپس لینے تھے ان میں سے 1 سال ڈیلے کر دیا. 1 سال اس میں انہوں نے ڈیلے کر دیا. اس وجہ 17 کے بجائے وہ تقریباً کوئی 13 بلین ہو.
لیکن اس سال ہم نے $26 بلین پے آف کرنا ہے، اور $26 بلین ہمارے پاس ہے نہیں. یہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات نہیں کریں، ڈیٹ سروسنگ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل $10 بلین ہے اور ہم نے پے آف کرنا ہے $26 بلین اونلی ان ڈیٹ سروسنگ ایکسکلوڈنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ. اس کو سائڈ پہ کریں. تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے. ڈن. اس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا ہم پہ امپیکٹ کیا ہے؟ نمبر 1 سب سے بڑا ڈالر فلائٹ. آپ کے ملک سے ڈالر نکل رہا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دا اینڈ آف 2021 یا یوں کہیں جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، تو جنوری 2022 میں ہمارے پاس 23 بلین تھے، اور جنوری 2023 میں ہمارے پاس 22 میں 23 بلین تھے، اور 23 میں ہمارے پاس جسٹ ابو $10 بلین ہیں. تو ملک سے ڈالر نکلتا جا رہا ہے، اور ہماری جو اوور آل اکانومی ہے وہ لنکڈ ہے ڈالر کے ساتھ. کیسے؟ آپ کی روپی کی اسٹیبلٹی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ کا پرائس فیکٹر، پرائس ہائک ہوگا یا نہیں ہوگا، کم ہوگا زیادہ ہوگا، وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ. ٹھیک نا؟ اب جب ڈالر ڈکلائن ہو رہا ہے ڈالر ریزروز، تو آٹومیٹیکلی دوسرا بڑا افیکٹ آپ پہ کیا پڑ رہا ہے؟ ڈی ویلیویشن آف PKR. روپی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، روپی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. کیسے ڈی ویلیو ہو رہی ہے؟ جنوری 2022 میں روپی ورسز ڈالر یعنی PKR ورسز ڈالر کیا ریشو تھا؟ 178 $1. 178 PKR $1 ریشو تھا. اب کیا ہے؟ 225 $1. 225 $1 ریشو ہے. اس کی بڑی وجہ کیا بنی ہے؟ ڈالر کی ڈکلائن، اویلیبلٹی آف ڈالر کم ہونا. اسی طریقے سے پھر تاکہ ہمارا کسی حکومت کی طرف ٹلٹ نہ ہو، آپ ساتھ میں مینشن کرتے جائیں کہ 2018 میں 125 ریٹ تھا، 125 PKR $1. آج 225 ہے. جنوری 2022 میں 178 تھا، 2018 میں 125 تھا، اور 2013 میں 84 یا 83 تھا. 83 PKR اگینسٹ $1. سو آپ کی روپی اب نارملی ڈی ویلیو کر گئی ہے. اور ڈی ویلیویشن میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ ڈکلائننگ ڈالر ریزروز. ملک میں ڈالر ریزروز کم ہوتے ہیں. ڈالر ریزرو کم ہونے کا مطلب کیا؟ روپی کی قدر گر جانا. روپی کی قدر گر جاتی ہے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ چین آف پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں. اور چین آف پرابلم میں نیکسٹ پرابلم پہ جا رہا ہوں، جن میں سے ایک بڑا کیا ہے؟ انفلیشن.
انفلیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکسپلین کیا تو یہاں پہ دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا, آپ کا پوائنٹ 3 بنے گا. ایک اور پوائنٹ آپ بنائیں گے, دیٹ از آپ کو لون لینا پڑتا ہے. رائٹ, لون لینا پڑتا ہے. لون کے بغیر آپ کی اکانومی بنتی نہیں, آپ کا بجٹ بنتا ہی نہیں, آپ ڈالر ریزرو کو اسٹیبل کر ہی نہیں سکتے, تو لون لینا پڑتا ہے. امپلیکیشن, سولوشن. سولوشن کیا ہے؟ نمبر 1 سب سے بڑا پر وہی چیز ہے, برنگ ڈالر. ملک میں ڈالر لا. جب تک ملک میں ڈالر نہیں آتا آپ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو حل نہیں کر سکتے. ڈالر آئے گا کیسے؟ پھر وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی. نمبر 1 لون لے لو. ہم اس وقت جو ہماری سچویشن ہے, اس وقت ہمارے پاس لون کے علاوہ دوسرا آپشن, بڑا آپشن ہے ہی نہیں, ایگزسٹینشل آپشن ہے ہی نہیں. جو ٹائم باؤنڈ آپشن ہے ہمارے پاس لون کے علاوہ ہے ہی نہیں. اور اس میں بھی پرابلم کیا ہے؟ ہمیں لون مل نہیں رہا. لون آپ کو الگ پڑھا رہا ہوں. تو ہمیں لون چاہیے کسی بھی صورت میں روپی کو ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے لیے, ریزرو کو اسٹیبل کرنے کے لیے. دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیٹ از ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنا ہوگا. ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اسٹیپ کیا اٹھانا ہے؟ پروٹیکشنزم, پروٹیکشنسٹ ٹریڈ. مطلب کیا؟ جو لگژری گڈز ہیں یا وہ پروڈکٹ جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو کیا کر دو؟ بین کر دو. ان کی امپورٹ پہ پابندی لگاؤ یا ان پہ ہائر ٹیکسز لگاؤ, تاکہ آپ کے ملک سے ڈالر آؤٹ فلکس کم ہو جائے. 2 لیکن یہ بھی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, کیونکہ ہم جن کے پروڈکٹ پہ بین لگائیں گے وہ ہمارے پروڈکٹ پہ بین لگائے گا, وہ بھی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. 3 پروڈکشن بڑھاؤ, پروڈکشن انکریز کرو, ایکسپورٹس انکریز کرو. 4 ہائیڈرو کاربن امپورٹ کو کم کرو بائی شفٹنگ ٹو انڈیجنس الیکٹریسٹی جنریشن سورسز. ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے. ایک اور چیز تھوڑا سا ہٹ کے یہ پوائنٹ ہے, ڈالر پہ پریشر کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹریڈ کو شفٹ کرنا ہے فرام ڈالر ٹو ادر کرنسیز. کیسے؟ چائنا کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں, کرنسی سواپ ایگریمنٹ, کرنسی سواپ ایگریمنٹ CSA. فیوچر میں ہم اپنا ٹریڈ ڈالر سے یوان ورسز PKR میں شفٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ پروسیس سلو ہوگا. یہ اتنا کوئک پروسیس نہیں ہے اور نہ یہ کوئک پروسیس ایڈوائزبل ہے. یہ سلو ٹرانسفارمیشن ہوگی. کم از کم اس پہ 8 سے 10 سال تک لگیں گے. افغانستان کے ساتھ ہم ٹریڈ اب PKR میں کرنے لگے, پاکستانی روپی میں وہ ہم سے پروڈکٹ خریدنے لگا ہے, یعنی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ ان PKR. ایران ایگری کر چکا ہے کہ وہ ہم سے PKR میں چیزیں خریدے گا یا فروخت کرے گا پاکستانی PKR میں. لیکن افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارا میجر ٹریڈ آف چنک نہیں ہے. میجر ٹریڈ آف چنک ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ چائنا کے ساتھ ہے, جو کرنسی سواپ میں شفٹ کرنا ہے. the quickly the better. دوسرا ہمارا, لیکن اس سے بھی بڑا چنک ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ that is مڈل ایسٹ کے ساتھ, کیونکہ ہائیڈرو کاربن امپورٹ تو ہم وہاں سے کر رہے ہیں. اس کے بعد یورپ اینڈ US کے ساتھ ہے, رائٹ. تو وہ ٹریڈ ہم ویسے بھی ڈالر کے علاوہ شفٹ نہیں کر پائیں گے, رائٹ. تو اس کا بیس کیا ہے؟ ہم نے پرماننٹ سولوشن
وہی ہے that is increase the production base. Done. So balance of payment crisis کو حل ہے کیا ایشو, کیوں ہے, حل کیسے کرنا ہے. Done. یہ ٹاپک بھی ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں ڈٹ سروسنگ, یا پاکستان is stuck in a vicious circle of loan. پاکستان is stuck in a vicious circle of loan. کچھ اس طرح ہیڈ بنا دے, پاکستان and the vicious circle of loan. یہ کیا ہے, کیوں ہے, امپیکٹس کیا ہیں, وے آؤٹس کیا ہیں. Pakistan has been facing multiple economic problems. کئی سارے economic problems کا ہمیں سامنا ہے, جن میں سے one of the major problem is debt servicing. کیسے؟ کرنٹلی ہمارے اوپر جو ٹوٹل لون جمع ہوا ہے وہ تقریباً 62 ٹریلین پی کے آر ہے. اسٹیٹ بینک از مائی سورس. تقریباً 62 ٹریلین پی کے آر ہمارے اوپر لون جمع ہوا ہے, جن میں سے فورن لون, یہ ڈالر کا کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ فگر کیونکہ ہر روز چینج ہوتے جاتے ہیں. ڈالر میں ہمارے اوپر لون تقریباً $136 بلین پلس ہے, فار شور. $136 بلین پلس ہمارے اوپر لون جمع ہوا ہے فورن سورسز. تھریٹ ڈیفالٹ نہیں بتایا, کامنٹس آ رہے ہیں. بعد میں کوشچنز لوں گا, سر لنگے کے ساتھ کمپیریزن کروں گا. ہولڈ کریں آپ لوگ, پلیز ڈو ناٹ انٹروین. کوشچن بچے پوچھتے رہیں, بعد میں جو بھی ان کی کوشچن ہے بعد میں ہم ان کو سالو کرتے جائیں گے. ٹاپک میرا کیا تھا بیٹا؟ سر امپیکٹس آف لون آن پاکستان گروتھ. ہاں جی, پاکستان میں اس وقت جو قرضہ ہے وہ 62 ٹریلین پی کے آر ہے. 62 ٹریلین پی کے آر, جس میں سے فورن لون یا ڈالر میں جو ہمارے اوپر قرضہ ہے وہ تقریباً کوئی $136 بلین پلس ہے. یہ فگر آپ لوگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کنفرم کریں گے. ٹھیک, ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں, غلطی سے بھی کسی نیوز پیپر کو, کسی نیوز چینل کو, نارملی جو میگزینز ہیں ان کو آپ نے ایز اے سورس کوٹ نہیں کرنا. سورس کیا ہے؟ اتھارٹی. فار ایگزامپل اکانومی کی بات ہوگی, فائنانس منسٹر, اسٹیٹ بینک گورنر, پی ایم. ایکسپرٹیز یا ریلیونٹ انسٹیٹیوشن وہ کون ہے؟ فار ایگزامپل بار بار میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, ٹیکس کی بات کروں گا تو ایف بی آر کی بات کروں گا. اسی طریقے سے پھر پی بی ایس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ایکسپرٹس کون ہیں؟ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اسی طریقے سے پھر بڑے بڑے رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں کسی ٹاپک پہ, ان کو کوٹ کریں, ان کی کتابیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نیوز پیپر, ڈان, دا نیوز یا کوئی, میں ان کے نیوز کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ, دے آر ویری ریسپیکٹیبل نیوز پیپرز, ایوری سورس از ویری ریسپیکٹیبل. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر وہ پورا نیوز نمبر کوٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ہمیں تھوڑی یاد ہوتا ہے. ریسرچ پیپر میں تو ہم کاپی پیسٹ کر لیں گے یا کٹ پیسٹ کر لیں گے, یہاں پہ تو ہم وہ نہیں کر سکتے. دیٹس ناٹ دا سورس. غلطی سے بھی یہ مت کرنا. ٹھیک ہے, واپس آئے ٹاپک پہ. اینڈ دیٹ از کہ 62 ٹریلین پی کے آر ہمارے اوپر ٹوٹل قرضہ ہے.
62,000 अरब रुपए, 136 अरब डॉलर प्लस फॉरेन लोन है। इसके बाद फिर यही कर्जा हमारे ऊपर 2018 में तकरीबन कोई 30,000 अरब रुपए का था, 30 ट्रिलियन PKR का था, और फॉरेन लोन वाज अराउंड $105 बिलियन, $105 बिलियन 18 में। वापस और आगे जा रहा हूं, 2013 में 12 ट्रिलियन PKR का, 12 ट्रिलियन PKR का फॉरेन लोन तकरीबन कोई $84 बिलियन था, $84 बिलियन। 2008 में 6 ट्रिलियन PKR था, 6 ट्रिलियन PKR था, फॉरेन लोन वाज अराउंड $62 बिलियन। सोर्स इज माय स्टेट बैंक, ठीक है। क्यों हुआ है? Balance of payment crisis has compelled Pakistan to acquire more and more loans. Balance of payment crisis ने हमें मजबूर किया है। अभी मैंने आपको खूब तफसील में एक्सप्लेन किया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है और कहां पे है। आप करंट अकाउंट बताएंगे, फॉरेन अकाउंट बताएंगे, दैट्स इट। डॉलर की डिप्लीशन है, डॉलर रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। इस पे आपके कम से कम 2 पैराग्राफ बनने चाहिए, ठीक। दूसरा रीजन हमारे यहां लोन लेने का क्या है, दैट इज बजट डेफिसिट। माली साल 21-22 में हमारा बजट डेफिसिट था 4.3 ट्रिलियन PKR। 2021-22 का जो बजट था, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान मेरा सोर्स है, या बजट सीधा सोर्स है। 4.3 ट्रिलियन PKR डेफिसिट था। कलेक्शन हमारे पास टोटल कितनी रह गई थी, एक्सक्लूडिंग द प्रोविंशियल शेयर। प्रोविंशियल शेयर को निकाल के हमारे पास सेंटर के पास कितने पैसे रह गए थे, 4.1 ट्रिलियन, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4.1 ट्रिलियन। खर्चा कितना था, 8.4 ट्रिलियन। एक्सपेंडिचर था 8.4 ट्रिलियन। शॉर्टफॉल कितना हुआ, 4.3 ट्रिलियन। उससे पिछले साल 4 ट्रिलियन था, उससे पिछले साल 4.1 ट्रिलियन था। पिछले 10 सालों में द मिनिमम ऑन एवरेज 3.5 ट्रिलियन PKR रहा है खसारा। तो उस खसारे को मीट करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, और तरीका तो हमारे पास होता नहीं। और वो लोन हम इंटरनल सोर्सेज से भी लेते हैं और एक्सटर्नल से भी लेते हैं। डन। नेक्स्ट, उसके बाद फिर लाइव स्टॉप हो गया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन लाइव स्टॉप नहीं हो सकती। जब मैं जैसे जल्दी वेरी करके इसको लगाऊंगा तो बात समझ दूंगा, तो लाइव कंटिन्यू हो जाएगा। सिर्फ वो वहाँ पे बड़ी खड़ा हुआ कैमरा बंद हो। आप लोग के ये डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ बैटरी चार्ज थी ना, बैटरी भी बंद हो गई। ओके, डन है, सही है। डन सर। ठीक है, सही है। अच्छा, पॉइंट क्या था मेरा, कहां पे था मैं? हाँ जी, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट हमें कंपेल करता है टू एक्वायर लोन। इंडिजिनस सोर्सेज से भी लेते हैं, एक्सटर्नल से भी लेते हैं। तीसरा फैक्टर, हमें लोन लेने के लिए जब मजबूर होते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ PKR। रूपी के प्राइस को हम आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं। कैसे? डॉलर लिया फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, और वो डॉलर स्टेट बैंक रिलीज कर देता है टू द प्राइवेट मार्केट।
in order to stabilize the demand and supply phenomena. یعنی جتنی ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اتنی اویلیبلٹی انشور کی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ روپی اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو ہم نے روپی کو تو اسٹیبل کر دیا. کیسے؟ لون لے کے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ لون کا والیوم بے تحاشا بڑھ گیا. Right? So these and more are the factors because of each loan being taken. اب اس کا effect کیا ہے؟ problem کیا ہے اس کا؟ Pakistan is stuck in a vicious circle of debt servicing. ہم ایک vicious circle میں پنسے ہوئے ہیں debt servicing. کیسے؟ In the last 4 fiscal years, پچھلے 4 fiscal years میں ہم نے on average more than $12 billion لون پے آف کرنا تھا. وہ لون پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے. اس کے لیے ہمیں لون لینا پڑا. رائٹ. 2021-22 میں ہم نے $17 بلین لون پے آف کرنا تھا. 4 سال کی بات میں نے کی, اب صرف 1 سال کی کر رہا ہوں. 17 بلین ہم نے لون پے آف کرنا تھا. ہمارے پاس اتنے ڈالر تھے نہیں, اس کے لیے ہمیں لون لینا پڑا. یہ جو مالی سال ہے 22-23 ہم نے $26 بلین لون پے آف کرنا ہے. یہ ایکسٹرنل سورسز کی بات ہو رہی ہے. ریممبر PKR یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کمرشل بینک کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے, صرف ایکسٹرنل سورسز کی بات ہو رہی ہے. ان کو جو ہم نے لون پے آف کرنا ہے وہ $26 بلین ہے. وہ پے کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم لون لے لیں. تو میں نے 3 بڑے ایگزامپل دیے. 4 سال اٹھائے, 2021-22 اٹھایا, 2022-23 اٹھایا. 4th یہ بھی کہہ سکتا ہوں, 4 سال سے مزید ایکسپینڈ کر لیتا ہوں. پچھلے 10 سالوں میں جو ان ایوریج ہم نے لون واپس کیا, یہ 23 کو انکلوڈ نہیں کرا, 22 تک کہہ رہا ہوں, جو ان ایوریج ہم نے لون واپس کیا وہ تقریباً $8 بلین کے قریب ہے. 8 سے تھوڑا سا کم ہے ان ایوریج 10 سالوں میں ہم نے واپس کیا ایکسٹرنل سورسز. تو وہ پے کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر تو نہیں تھا, تو اس کے لیے ہمیں لون لینا پڑا. 4تھا ایگزامپل. 5th ایگزامپل کیا کوٹ کروں گا. اب میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ڈیٹ ٹریپ کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں لون کے. انٹرسٹ کو پے آف کرنے کے لیے لون نہیں, جو انٹرسٹ جمع ہوتا ہے ایکمولیٹڈ آن دا لون, جو لون ہم نے لیا ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ جمع ہوتا ہے اس کو پے آف کرنے کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑتا ہے. ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. To pay off the interest, the government has to interest of the loan, جو surplus اوپر جو شیئر ہے انٹرسٹ جو 3% یا 4% یا 5%, وہ ہمیں اس کے لیے بھی لون لینا پڑتا ہے. یہ بات کریں گے. ایک اور بات کریں گے آپ اس کے لیے. ویڈرو ویلسن اسکول آف پبلک پالیسی کوٹ کر رہا ہوں. ویڈرو ویلسن اسکول آف پبلک پالیسی کا جو ہیڈ ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لون از بین ٹیکن بائی میجارٹی آف دا گورنمنٹس اور کنٹریز اکراس دا ورلڈ. پاکستان بھی لون لے رہا ہے, بٹ دیر از اے میجر ڈفرنس. جو ڈیولپڈ اکانومیز یا ہیلدی اکانومیز لون لے رہی ہیں, اور پھر
जो इकोनॉमीज इन क्राइसिस जो लोन ले रही है और उनमें से पाकिस्तान है क्राइसिस में, उनमें फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया लोन ले रहा है तो वो इजियर टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन ले रहा है। क्यों? इंडिया के पास पैसे वापस करने की कैपेसिटी ज्यादा है। दूसरा, वो जो लोन ले रहा है वो लोन मोस्टली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले रहा है। बजट डेफिसिट को या डेट सर्विसिंग को पे ऑफ करने के लिए लोन कम ले रहा है, तो उसको इजियर टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन मिलता है। बांग्लादेश को मच इजियर टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन मिलता है। और ये दोनों ममालिक पिछले 20 साल प्लस से आईएमएफ के पास गए ही नहीं है, और हम आईएमएफ के बगैर रह नहीं सकते। ठीक? अच्छा, वो जो लोन ले रहे हैं वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले रहे हैं। हम जो लोन ले रहे हैं वो डेट सर्विसिंग के लिए लोन ले रहे हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हल करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो हमारे जो लोन हमें मिलते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन टफ होते हैं। टाइम वाइज भी हमें कम टाइम मिलता है, इंटरेस्ट रेशो भी ज्यादा होता है। सो दिस इज द की डिफरेंस। आप ये भी बताएंगे। एक और फेज आ गया है, IMF has been providing loans to Pakistan since day first. हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके टर्म्स एंड कंडीशन डिफिकल्ट हुए हैं, टफ हुए हैं। 2008 में आपका उस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर कोट कर रहा हूं कि 2008 में जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो मच इजियर थे, रिलैक्स थे as compared to 2018, as compared to 2022. एक और भी इसमें बात कोट कर रहे हैं, ये हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि friends of Pakistan are reluctant to provide loans to Pakistan. जो friends हैं, friendly nations हैं, वो reluctant हैं। सऊदी अरेबिया, हमने कई बार कहा कि सऊदी अरेबिया हमें लोन देने वाला है, लेकिन वो लोन पर क्या हो जाता है, वो लोन हमें नहीं दे रहा होता। हाँ, ये जरूर हो गया है कि 1 साल के लिए डिफर कर दिया वो $3 बिलियन जो उसने हमसे वापस लेने, और चाइना ने भी तकरीबन को 1 साल या 2 का डिले डिफर किया है। उसका टाइम पीरियड मुझे नहीं याद है। इसी तरीके से यूएई ने भी कुछ $1 बिलियन का डिफर किया हुआ है, लेकिन फ्रेश लोन्स हमें नहीं मिले हैं। और पिछले 8-9 महीने से, जब से गवर्नमेंट चेंज आई है, जब से पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ा है, तब से हमें फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी रिलक्टेंट है टू प्रोवाइड लोन। ये है हमारी सिचुएशन। तो मैंने कहा लोन कितना लिया है, क्यों लिया है, और इस वक्त लोन की वजह से हमारी सिचुएशन बनी क्या है। इस पूरे डिस्कशन को एक पैराग्राफ यानी इंटेंसिफाई करके एक पैराग्राफ पे लेके आ रहा हूं, और वो क्या है? पाकिस्तान फेस कर रहा है द थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट। क्यों? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। Then, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अदर देन ट्रेड डेफिसिट क्या है? डेट सर्विसिंग है। सिर्फ हम डेट ट्रैप में नहीं फंसे हैं, हम लोन की वजह से डिफॉल्ट भी करने वाले हैं। सॉल्यूशंस, अनफॉर्चुनेटली फनी बट वेरी ट्रू। पहला सॉल्यूशन क्या है? एक्वायर मोर लोन्स। No matter how tough the conditions are, the government has to acquire loan. हफीज शेख साहब को कोट कर रहा हूं, one of the chief economists of Pakistan, 2 या 3 बार शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। वो क्या कहते हैं? If Pakistan
does not acquire the loan package from IMF. महंगाई आएगी by 50%, the minimum. Inflation होगा by 50% more, the minimum. और अगर हम लोन लेते हैं तो महंगाई by 30% तक अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी. महंगाई ने आना ही आना है, लेकिन एक्सट्रीम को, इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, तो हमें लोन तो लेना पड़ेगा. हाँ, कोशिश ये करनी है कि कंपैरेटिवली इजियर टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ डील करे आईएमएफ. और आईएमएफ की ये बात, कंडीशन हमें मानने पड़ेंगे. उनकी बड़ी कंडीशन क्या है? रुपये को डिवेल्यू करो, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाओ. हमने रुपये को आजकल आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है. मसला उनके लिए ये है, वो कहते हैं कि रुपये को खुला छोड़ो, यानी फ्री फ्लोटिंग बनाओ. दूसरा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ. ठीक, तो उनकी कंडीशन तो हमें मानने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि वो ऐसे टफ कंडीशन ना हो कि हम उनके लोन को वापस करने में और ज्यादा मुसीबत में फंसे. एक चीज, वंस आईएमएफ प्रोवाइड लोन्स पर क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ गारंटी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर. तो फिर क्या होगा, बकिया लोनर्स, दैट इज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और फिर फ्रेंडली कंट्रीज, वो सब लोन देना शुरू कर देंगे. लेकिन ये सब कुछ कंडीशन है विद आईएमएफ, तो लोन तो लेना पड़ेगा. दूसरा क्या करना है, दैट इज कंट्रोल द ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड खसारे को कंट्रोल करो. उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, मैंने पहले बताया था, प्रोटेक्शनिज्म. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन बेस. दूसरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, इंपोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन कम करो, लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेस पे ज्यादा जाओ. ये करेंगे तो हम इस विशियस सर्कल से निकलेंगे. इसको मैं यूं भी जो रिफॉर्म्स की बात है तो उसको यूं शुरू कर लूंगा, यानी लोन लेने के अलावा जो दूसरा बचा रिकमेंडेशन है उसको क्या कहूंगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है, इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर बेस को बढ़ाना पड़ेगा, आईटी बेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा. 3, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आईटी. आईटी वैसे इंडस्ट्री में भी आ जाता है. इसी तरीके से फिर टैक्स रिफॉर्म्स हमें करने होंगे, टैक्स कलेक्शन हमें बढ़ानी होंगी. तो जब तक हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक हम इस क्राइसिस से, यानी जो विशियस सर्कल ऑफ लोन है, उससे हम निकल नहीं पाएंगे. डन, ये टॉपिक भी ओवर. किसी को बताइए, मुझे चाहिए. All right. एक और पॉइंट, जो हमने आज इकोनॉमी में डील करना है, दैट इज the looming threat of default. Can Pakistan be compared with Sri Lanka? क्या पाकिस्तान श्रीलंका के साथ कंपेयर हो सकता है? वर्डिंग उसकी कुछ भी बने, लेकिन आइडिया यही होगा.
کیسے شروع کریں گے؟ جو پوسٹ کووڈ یعنی کووڈ-19 کے بعد جو مارکیٹ ریزمپشن ہوئی، پوسٹ کووڈ مارکیٹ ریزمپشن اور پرائس ہائیک آیا. اس سے کیا ہوا؟ ملٹیپل اکانومیز اکراس دا ورلڈ سیویئرلی افیکٹڈ. پوری دنیا میں انفلیشن ہے. 40 سال کا ہائیسٹ انفلیشن ہے یورپ میں. وہ ادھر جو انٹرنیشنل سپر سائیکل ہے اس میں بتاؤں گا آپ کو. امریکہ میں 30 ایئرس پلس کا ہے، آسٹریلیا میں 40 سال پلس کا ہے. پوری دنیا میں اکانومی کیا ہو گئی؟ یا تو اسٹیگننٹ ہو گئی، یا سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، یا اس کا ڈکلائن ہے. لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اسپیشلی ایشیا میں اور افریقن کنٹریز میں، وہ کیا ہیں؟ دے آر فیسنگ دا تھریٹ آف ڈیفالٹ. سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا اور لانگ لسٹ آف کنٹریز ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں ٹوورڈز ڈیفالٹ. یہ کون کون کہہ رہا ہے؟ ایک موڈیز کہہ رہا ہے، MOODY موڈیز. فچ کہہ رہا ہے، FITCH فچ. اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کہہ رہا ہے. مختلف یہ اکنامک رینکنگ ایجنسیز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے 4th in the list نارملی جو رینک کیا جاتا ہے وہ پاکستان ہے. میں اس کا کچھ ایسا انٹروڈکشن بناؤں گا. پاکستان اور سری لنکا کے جو اکنامک کرائسس ہیں وہ کیا ہیں؟ موسٹلی آئیڈینٹیکل ہے، بٹ دیر آر ڈفرینسز ٹو. یہ میرا ہو جائے گا انٹروڈکشن، جس میں سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف یا تھریٹ فیس کر رہے ہیں. Now, balance of payment crisis, a comparative analysis of Pakistan and Sri Lanka and Pakistan. ہم اس کو 2 بڑے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک بیلنس آف پیمنٹ، دوسرا بجٹری پرابلمز. For any country, balance of payment is a core issue, a core dimension of its economy. Balance of payment میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ The influx and outflux of dollar. جو ملک میں ڈالر آ رہا ہے یا جا رہا ہے، be it because of trade or debt servicing or FDI یا foreign investment or remittances or tourism or etc. وہ influx ہے یا outflux ہے. سری لنکا اور پاکستان کی جو یہاں پہ کامنلٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ Both the countries have been facing severe balance of payment crisis. کیسے؟ سری لنکا کو $7 billion پلس پے آف کرنے تھے ان لون. $7 billion پلس پے آف کرنے تھے ان لون، اور اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 21-22 کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا واز مور دین 50%. اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 50% پلس تھا.
تقریباً کوئی $8 ارب پلس تھا. یہ فگر ذرا کنفرم ضرور کیجیے گا. $8 بلین پلس تھا. تو ٹوٹل ملا کے اس کو $15 بلین کا شارٹ فال تھا, اور اس کے پاس ڈالر موجود کتنا تھا؟ لیس دین $2 بلین. چاہیے تھے $15 بلین پلس جو پے آف کرنا ہے امیجیٹلی, اور اس کے پاس موجود ہے لیس دین $2 بلین, یا تو 1.7 تھے یا 1.6 بلین, آس پاس یوں تھے. لیس دین $2 بلین اس نے پے آف کرنا تھا. پے آف نہیں کر سکا, ڈیفالٹ کر گیا. تو ایک اس کا ریزن ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ, دوسرا ریزن ہے اس کا ڈیٹ سروسنگ. ہمارے دونوں پرابلمز ہیں. 2021-22 میں ہم نے $44 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ فیس کیا, اور $17 بلین ہم نے لون پے آف کرنا تھا. جو ہم 17 نہ کر سکے 13 کر گئے. دونوں میں پرابلم سملر, ٹریڈ ڈیفیسٹ, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں. دوسرا دیٹ از ڈیٹ سروسنگ. ٹھیک نا. سری لنکا میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا کیوں؟ دونوں کی باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سری لنکا میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں بڑا؟ کیونکہ سری لنکا لائک پاکستان کیا ہے؟ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے, امپورٹ بیسڈ اکانومی رہی ہے, with weak industry and selectively self-sufficient agriculture, especially rice. ایک تو وہ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں رہی ہے, اسپیشلی انڈسٹری ان کی ویک رہی ہے. دوسرا ایگریکلچر سلیکٹیولی سیلف سفیشینٹ ہے, لیکن کئی سارے ایریاز میں وہ کیا رہا ہے, ان کا ایگریکلچر ویک بھی رہا ہے. لیکن ان دا ریسنٹ ایئرز کیا ہوا, ایک ٹریمنڈس ڈکلائن آیا ان دا ایگریکلچر پروڈکشن ٹو. ایگریکلچر پروڈکشن میں بھی ڈکلائن آیا. اور کیوں ایگریکلچر پروڈکشن میں ڈکلائن آیا؟ کیونکہ سری لنکا نے پیسٹیسائڈز کا استعمال چھوڑ دیا, فرٹیلائزر کا استعمال چھوڑ دیا, پیسٹیسائڈز کا اور فرٹیلائزر کا استعمال چھوڑ دیا تاکہ کلین فوڈ لوگوں کو ملے. اس سے کیا ہوا؟ the production quantity tremendously declined. جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے سری لنکا کی, وہ کیا کر گئی؟ وہ ڈکلائن کر گئی. تو آٹومیٹیکلی ایکسپورٹ میں کمی ہوئی اور امپورٹ میں مزید اضافہ ہوا, کیونکہ اس کے ایگریکلچر پروڈکٹس امپورٹ کرنے پڑے. لوکل پروڈکشن تو کم ہو گئی. پھر جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو فرٹیلائزر بند کیے یا ڈسکریج کیے یا پیسٹیسائڈز کی انڈسٹری ڈسکریج کی, وہ ایک وائز آپشن نہیں تھا, ہمیں وہ ریورس کرنا پڑے گا. انہوں نے دوبارہ ریورس کیا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا, اس کو پھر را میٹیریل پر مزید امپورٹ کرنے پڑے. تو اس کے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں بھی ڈکلائن آیا اور
انڈسٹریل فار ایگزامپل یہ انڈسٹریز جو پیسٹیسائڈ وغیرہ کی انڈسٹریز ہیں وہ بھی ڈکلائن کر گئی. تو سری لنکا کا امپورٹ بڑا, ایکسپورٹ مزید کم ہوا. آلریڈی ویک ایکسپورٹ تھا, مزید ڈکلائن ہوا. آلریڈی بڑا امپورٹر تھا, مزید انکریز ہوا امپورٹ میں. اوور آل ریزلٹ کیا؟ ڈینجرس رائز ان اٹس ٹریڈ ڈیفیسٹ. پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو انکریز ہوا ہے. فار ایگزامپل پریویس ایئر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 2020-21 میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تقریباً $38 بلین, اور 21-22 میں 43 بلین تھا, 44 بلین تھا. تو تقریباً کوئی $6 بلین پلس کا اضافہ ہوا. ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہائیڈرو کاربن مہنگا ہوا ہے, انٹرنیشنل پروڈکٹس مہنگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے. بقیہ ہمارا پروڈکشن بیس بڑا ہے. انڈسٹری میں ہم ٹیکسٹائل میں ہم نے کیا کیا, ریوائیو کیا. ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہمارے بائی مور دین $5 بلین جمپ کر گئے ان 2 years. یعنی 19-20 کے مقابلے میں 21-22 میں 19-20 کے مقابلے میں 21-22 میں ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کم از کم $5 بلین انکریز کر گئے. اسی طریقے سے ہمارا جو موبائل امپورٹ ہے وہ امپورٹ بل 3 بلین سے 1.6 بلین پہ آ گیا, کیونکہ وہ انڈسٹری بھی ہم نے پروموٹ کی. 3 بلین سے 1.6 پہ آ گیا. اس طرح ملٹیپل. اور پھر ایگریکلچر میں ہم نے 4 یا 5 بمپر کراپس لیے. ویٹ, شوگر کین, رائس, میز. ویٹ, شوگر کین, رائس, میز ہم نے لیے. اسی طریقے سے ہم نے ایگریکلچر پروڈکشن بھی ہماری بڑی. اور پھر کاٹن پروڈکشن میں 2021-22 میں ایک سبسٹانشل انکریز ہوا ہے. سری لنکا کے مقابلے میں ہم یہاں پہ یوں ڈفرنٹ رہے ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, سری لنکن سچویشن ہمارے پاس آئیڈینٹیکل ہوتی جا رہی ہے. انڈسٹری میں ڈکلائن آ رہا ہے. کیوں؟ ایک, ہائیڈرو کاربن مہنگا ہوا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, سپر ٹیکس لگایا ہے ہم نے. ہائیڈرو کاربن مہنگا ہوا ہے, سپر ٹیکس لگایا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے. اس سے کیا ہوا ہے, پروڈکشن کاسٹ آف انڈسٹریز بڑھ گیا ہے. اوپر سے لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی پاکستان میں کم ہوئی ہے. کٹ آ گیا ان دا انڈسٹریز, یا انڈسٹریز بند ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے, فلڈز آئے ہیں. آپ کا مور دین 60% آف ایگریکلچر آف سندھ ڈسٹروائے ہوا ہے. کاٹن, رائس, یہ کڑی فصلیں کی تباہ ہوئی. آپ کے پاس جو گرینز پڑے ہوئے تھے گھروں میں وہ گئے, سیلاب لے گیا. تیسرا, جو نیکسٹ کراپ ہے دیٹ از ویٹ کا, اور جو کیا کہتے ہیں میز کا, وہ آپ کا افیکٹ ہوا, کیونکہ زمینوں پہ پانی پڑا ہے. آپ وہاں پہ ہل نہیں چلا پا رہے, یعنی جو ٹریکٹر کے ہل ہے وہ نہیں چلا پا رہے, تو آپ کا ادھر بھی ڈکلائن. تو سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو یہ. دوسرا, سری لنکا کو بھی اور پاکستان کو دونوں کو بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے. کلیکشن کم ہے, دوسرے پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. کلیکشن کم ہے, ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. دونوں ممالک میں سری لنکا کا جو بجٹ ہے
وہ کم از کم 50% پلس بیس کرتا رہا ہے یا ان میں کیا رہا ہے ڈیفیسٹ رہا ہے 50%. دا منیمم لاسٹ ٹائم جب یہ ڈیفالٹ کر رہا تھا میرے خیال میں 58% سم تھنگ تھا, اور پاکستان کا بھی ابو 50% ہے ڈیفیسٹ. اکیس بائیس کی فگر میں نے اٹھائے, 8.4 ٹریلین ایکسپینڈیچر تھا, 4.1 ٹریلین پیسے تھے ہمارے پاس, 4.3 ٹریلین خسارہ. تو یہ 57-58% تو ہمارے ہاں بھی ہے. کیوں ہے؟ دونوں ممالک میں کلیکشن کم ہے, ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. کلیکشن کیوں کم ہے؟ دونوں کا فلاڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے, ٹیکس سسٹم فلاڈ ہے. اس کے بعد پھر ٹیکس سسٹم فلاڈ ہے, تو اس کا مطلب کیا؟ ٹیکس ایویژن ہے, ٹیکس اوائڈنس ہے. یہ بڑے کامن فینامیناز ہیں سری لنکا میں بھی, پاکستان میں بھی. اوپر سے the minimum 30% of the expenditure portion of the budget is allocated for the debt servicing. 30% plus debt servicing کے لیے allocate کر رہے ہیں, the minimum دونوں 30% plus قرض واپس کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پھر دونوں ممالک کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی زیادہ ہے, دونوں ممالک کے سبسڈیز بھی زیادہ ہیں. سو اینڈ ریزلٹ کیا ہے دونوں ممالک میں؟ بجٹ ڈیفیسٹ. اور بجٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے دونوں ممالک کیا کرتے ہیں؟ لون لیتے ہیں. تو ادھر بھی سیم پرابلم ہے. اچھا, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں ایک پوائنٹ دو اور بھی ایڈ کرتے ہیں جو ضروری ہے. سری لنکا پاکستان میں ایک ڈفرنس ہے کہ وہاں پہ ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے. سری لنکن اکانومی کا ایک میجر فیکٹر کیا رہا ہے؟ ریمیٹنسز. ہمارا بھی ریمیٹنسز ہے, ان کی ریمیٹنسز میں پچھلے 2 سال میں کمی آئی ہے کووڈ اور اس کے بعد, اور ہمارے ہاں ریمیٹنسز میں کم از کم $10 ارب انکریز ہوا ہے. 21 سے 31 پہ ہم پہنچے ہیں. 19-20 میں ہمارا 21.7 بلین تھا, اور 21-22 میں 21-22 یہ 19-20 کے میں 19-20 میں 21.7 تھا, اور 21-22 میں ہمارا ہوا 30 بلین پلس. تو 10 بلین جمپ آیا ہے. سری لنکا کی ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے, ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. ایک اور, ان کے ٹورزم ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے. ٹورزم میں کمی آئی ہے وہاں پہ بیکاز آف سیکورٹی سچویشن, بیکاز آف کووڈ, بیکاز آف سیکورٹی سچویشن. ہمارے ہاں ٹورزم پہلے سے کم رہا, اور کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری پالیسی, ہم نے فوکس نہیں کیا اس پہ. دوسرا, جب فوکس کرنے کی کوشش کی تو کووڈ آ گیا, اور ایک اور سیکورٹی سچویشن. کمپیریزن. اچھا, ایک اور بھی پوائنٹ آپس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی بات کی, دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کی. سری لنکا میں اکنامک کرائسس نے کاز کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ کیسے آئی؟ جب اکنامک کرائسس آیا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوا؟ سری لنکا نے بین لگا دیے, امپورٹ آف ہائیڈرو کاربن کو کم کیا. جب امپورٹ آف ہائیڈرو کاربن کو کم کیا تو کم از کم 60% آف پاپولیشن لکڑی جلانے پہ مجبور ہو گئی. جو گیس پہ یا فیول پہ ڈیپینڈنٹ تھی وہ ووڈ برننگ پہ آ گئی. اسی طریقے سے پھر ان کی روپی کی قدر بتحاشا گر گئی, انفلیشن بڑھا, لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی کم ہوئی, انڈسٹریز بند ہوئی, ان امپلائمنٹ بڑھا, انفلیشن بڑھا, لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی کم ہوئی. ریزلٹنٹلی کیا ہوا؟ لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے. پی ایم ہاؤس کو, پریزیڈنٹ ہاؤس کو
लोगों ने दावा बोल दिया, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, पीएम को भागना पड़ा, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक क्राइसिस को कॉज किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक क्राइसिस को कॉज किया है। कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कंपैरिजन। नाउ दोनों ममालिक इन क्राइसिस के साथ डील कैसे कर रहे हैं, अप्रोच इन दोनों ममालिक का क्या रहा है, हाउ दे आर डीलिंग विद द क्राइसिस। Both are looking for bailout packages. दोनों को लोन लेना पड़ रहा है, श्रीलंका को भी, पाकिस्तान को भी। लोन के अलावा दोनों के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, नेग्लिजिबल हैं, और दोनों को मल्टी बिलियन डॉलर चाहिए, कई सारे बिलियन चाहिए। हाँ, डिफरेंस एक बात में आता है, श्रीलंका को बेल आउट किया पार्शली इंडिया ने, और मोस्टली उसको बेल आउट कर रहा है चाइना। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आईएमएफ के पास जा रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं, चाइना के पास भी जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह। तो हमारे ऑप्शंस ज्यादा डाइवर्स हैं, लेकिन अप्रोच हमारा दोनों का सेम है कि हम लोन ले रहे हैं। एक बड़ा डिफरेंस है, एक और बड़ा डिफरेंस कि वो डिफॉल्ट कर गया है, हमने डिफॉल्ट किया नहीं है, थ्रेट है ऑफ डिफॉल्ट। और चांसेस क्या है कि पाकिस्तान डॉलर पे इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेगा, होपफुली। और तब तक ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट कर जाएगा, और फिर फ्लड्स के केस में जो पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं, फंड्स मिलने हैं, वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान होपफुली, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोई मेरे ख्याल में $500 मिलियन का एक ट्रेंच है, हमें हैंड ओवर भी कर दिया है, वर्ल्ड बैंक भी कुछ दे चुका है, इसी तरीके से कई सारे दे रहे हैं। सो हम होपफुली डिफॉल्ट नहीं करेंगे। ओके, ये था हमारा एक और टॉपिक। इकोनॉमी इतना आजकल एरिया बना हुआ है कि हमने आज जो इकोनॉमी में जो मेजर डायमेंशंस किए, एक हमने किया लोन, एक हमने किया क्या कहते हैं श्रीलंका पाकिस्तान के कंपैरिजन, तीसरा हमने किया इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ हमने किया इन्फ्लेशन, एक हमें डेट भी हमने किया। हाँ जी सर, looming threats of default can Pakistan be compared with Sri Lanka? अच्छा, ये भी कर दिया। डेट भी हमने अलग कर दिया, लोन जी लोन कर दिया सर। इम्पैक्ट्स ऑफ लोन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, ये है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक करते हैं 10 मिनट का, ठीक है, और फिर बच्चा सेशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आई नीड अ ब्रेक थोड़ी देर के लिए।
तीसरा ऑप्शन मैंने आपको कब का कहा था कि चेक कर सर जी वो मैं भेजा हुआ मैंने दूसरे लड़कों को फिर भेजा ये ऑफिस बॉयज है ना दूसरे लड़के को अभी भेजा सर तो तुमने